बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूर इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, अपने मामूल के मुताबिक प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप सामीन की तरफ से टेलीफोन के जरिए मौसूल होने वाले सवालात वसूल किए जाएंगे। उसके बाद आज की दुआ नशर होगी और उसके बाद मौका मिला तो SMS का सवाल भी शामिल प्रोग्राम कर लेंगे और उसके बाद फिर जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाएगा। राब्ते के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 44344377 44344377, जबकि SMS का नंबर है 92080। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैफुर रहमान भाई, मैं मोहम्मद फिरोज अली। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। बस मुझे ये जानना था, जो तकबीर जो हम पढ़ रहे हैं अभी भी और ईद के दिन भी पढ़ेंगे, तो अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मुझे इसका मतलब पूरा तर्जुमा चाहिए था और ये क्यों पढ़ते हैं, कब पढ़ा गया और पढ़ने की वजह, थोड़ा इसकी पूरी तफसील जानकारी चाहिए थी इसी के बारे में। अच्छी बात है। बस इतना ही एक ही सवाल। और ये भी साथ पूछ लें कि इसके औकात क्या हैं, कब से कब तक पढ़ी जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बेहतर जानते हैं, इसकी पूरी तफसीलात दे देंगे, उसमें सब आ जाएगा इंशाल्लाह भाई। और कोई सवाल है? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो मैं इसकी वजह चाह रहा था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भाई। फी अमानिल्लाह। अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब को सलाम हमारे तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद रईस है, मैं कारवां टैक्सी ड्राइवर हूँ। मोहम्मद रईस साहब, खुश आमदीद। जी, आपका प्रोग्राम बहुत हूँ, लेकिन कई बार कॉल करने की कोशिश किया लेकिन जमा नहीं जी, तो आज से मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल है भाई? जी, मेरा सवाल है, जो यहाँ पर उमूमन जो हम नमाज पढ़ते हैं तो कई लोगों के पीछे यानी कि जमात हो गई तो सडनली दूसरे कोई भी आके ठहरे, जमात बना दिए जी, उनके पीछे हम नमाज पढ़ लेते। कई लोग हो सकता है उनकी पता नहीं सूरह फातिहा भी सही हो नहीं हो, तहज्जुद भी सही हो नहीं हो, तो उस मुतालिक हम कैसा उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, यानी कि हम उनसे गलत गुमान ना करें, ऐसे ही नमाज पढ़ ले उनके साथ? नहीं तो ये आपके दिल में ख्याल आ क्यों रहा है कि उनके ये सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा? ये ख्याल क्यों आ रहा है आपके दिल में? कोई वजह है इसकी? हाँ, वजह बोले तो बहुत यानी कि कई लोग यानी कि ठहर जाते हैं इसी नमाज के लिए। हो सकता है वो लोग सूरह फातिहा भी सही नहीं हो सकता। देखिए ना, जो हो सकता है कि वो एक ऐसा गुमान है ना, तो आदमी को हम अच्छा गुमान रखना चाहिए, बुरा गुमान तो नहीं रखना चाहिए ना। गुमान किसी से गलत नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात भी आती है कि नमाज भी सही हो ना हो बोल के ऐसा नहीं। अगर खुदा न खास्ता कभी किसी इमाम साहब की नमाज गलत भी होगी, तब भी आपकी नमाज सही हो जाएगी। ये नहीं कि उसकी नमाज के साथ आपकी नमाज भी गई समंदर में, ऐसा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कभी किसी इमाम से कोई ऐसी गलती हो कि उसकी नमाज कबूल नहीं हो रही, तो उसकी वजह से मुक्तदी की नमाजें उस तरफ नहीं जाएंगी, बल्कि वो कबूल होंगी अगर वो सही है तो। और एक सवाल था साहब, वो मेरे को पेशाब का थोड़ा मसला है, खतरा आने का, तो इसमें कभी कभार क्या हो जा रहा, वो लोग सामने कर देते इमामत के लिए, तो कितना पीछे हो तुम फिर भी क्या है, लोग देखते ना चेहरा है, उसकी वजह से क्या करते आगे उल्टा बोलते। उसमें तो आप जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं,
حد الامکان نماز سے پہلے فارغ ہوا جائے, اس کے بعد پھر کپڑا رکھ لیا جائے تاکہ اگر نماز کے دوران کوئی ڈراپ گرے تو وہ اس کپڑے میں گرے. اس طرح کی احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر چکے ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی میں زیادہ تر تو ٹیشو لے لیتا ہوں. کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے وہ ٹیشو بھول جانے کی وجہ سے ڈرائر تو رہتا اندر اور کپڑا اوپر رہتا. اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس کی جواب آ جائے گا انشاءاللہ. بھائی بہت شکریہ محمد رئیس صاحب آپ کا. بارک اللہ خیر. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بہت بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک. سوالات کا جواب سنتے ہم لوگ بہت یعنی کہ اچھی معلومات ہو جاتی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی وہ بڑی دیر کے بعد ماشاء اللہ. اور کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین. سوال یہ کہ اگر کسی نام لے لیں گے اعجاز بھائی؟ جی اعجاز. سوال یہ کہ بعض اوقات یعنی شدید یعنی گناہ کی خواہش اور اگر مطلب کوشش بھی کی جائے یعنی گناہ کے لیے لیکن وہ پھر موقع ہی میسر نہ ہو تو اس سے بھی گناہ ملتا. مطلب کہ میرے اس سے مراد مطلب فحاشی کی طرف ہے. یعنی اگر موقع نہ ملے یا یہ بھی مطلب اللہ کی رحمت ہے کہ موقع نہ ملنا تو بعض اوقات مطلب شریر کے بعد لوگوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا کہ وہ تو عیاشی کر رہے ہیں اور وہ تو توبہ بھی مطلب نا یعنی توبہ کا دروازہ کھلے ایسے شدید خیالات آنا اور لیکن موقع نہ ملنا. تو کیا اس میں بھی پکڑے کہ بہت مطلب اگر کسی نے کوشش کی ہو اور پھر بھی اگر گناہ نہ ملا ہو مطلب کوئی بھی گناہ ہو حالانکہ مراد اشارہ کوئی بھی مطلب وہ فحاشی تو یہی ایک سوال ہے. اللہ محفوظ رکھے بھائی. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا نام ہے, کیا سوال ہے؟ جی احمد صفوان کلامی. احمد صفوان انڈیا سے ہوں. جی بھائی اور بر وقت قطر میں ہوں. سوال کیا ہے بھائی؟ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جیسے قربانی جیسے قرض اگر آدمی کے پاس ہے تو قربانی کر سکتا ہے؟ یعنی قرض لینا ہے یا آپ خود مقروض ہے صاحب؟ تو احمد بھائی ایک تو یہ کہ آپ ریڈیو کی آواز بند کریں تاکہ یہ جو ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا یہ نہ ہو اور آپ ہماری آواز سن سکے. ریڈیو کی آواز بند ہوگی تو اب یہ بتائیے کہ کیا جو سوال پوچھ رہا ہے, جو سوال پوچھنے والا, اس کے مراد یہ ہے کہ وہ خود مقروض ہے, اسے قرضہ ادا کرنا ہے, وہ قربانی کرے یا نہ کرے, یا یہ کہ قرضہ لے کر قربانی کرے؟ کیا سوال ہے اصل میں؟ یہ سوال ہے کہ میرے پر قرض ہے تو جی آپ مقروض ہیں اور اگر آپ قربانی کریں گے تو جس کا قرضہ دینا ہو کہے کہ اچھا دوسروں کو بکرے ذبح کر رہے ہو اور خود میرے پیسے واپس نہیں کر رہے ہو, ایسی صورتحال؟ جی کروں گا قرض واپس مگر بر وقت میرے پاس قرض زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرض سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. جی. اور قربانی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوال کیا ہے, ذرا اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہم جواب دینے میں آسانی رہے. سوالات یہی ہیں کہ قرض جیسے انسان کے اوپر اگر قرض ہے تو قربانی جائز ہے کہ نہیں, ضروری ہے کہ نہیں کرانا قربانی؟ اچھی بات ہے. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں اور کوئی سوال نہیں. بہت شکریہ آپ کا احمد بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے سے نجات عطا فرمائے. آمین. خیر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. فی امان اللہ. جی اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا نام ہے؟ جی میں طاہر بات کر رہا ہوں. طاہر بلوچی صاحب خوش آمدید. جی مجھے ایک سوال کرنا تھا وہ نماز کے بارے میں. جی بھائی. جو نماز جو ہوتا ہے نا جو سمجھ ہم لیٹ پہنچ گئے نماز پہ, اگر نماز ختم ہو گیا تو بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی وہ پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس میں ڈائریکٹ اٹھنا ہے یا وہ ختم کر کے پھر اٹھنا ہے آخر میں؟ اچھا
کچھ آپ کی رکعت باقی ہیں جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو امام صاحب کون سے سلام پر اٹھنا چاہیے؟ آپ کا سوال ہے بھائی. جی پہلا سلام میں اٹھنا چاہیے، دوسرا سلام میں اٹھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. جی اور دوسرا ایک سوال تھا، وہ داڑھی کا وہ ناخن کے وہ بولتے ہیں، یعنی سمجھو اگر آپ عید کا وہ بکرا اگر لیں گے تو ناخن یا داڑھی نہیں کاٹنے کا ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بولتے ہیں آپ بکرا لے گا لیکن اس کا ضرورت نہیں ہے، لازم کاٹنا ضروری ہے بولتا ہے. اور کچھ بولتے ہیں نہیں، لازم وہ ذبح کے بعد پھر. اچھی بات ہے جی اس کا بھی اگر آواز کرے تو جزاک اللہ. انشاءاللہ تعالی وضاحت ہو جائے گی بھائی. چلو اللہ حافظ. فی امان اللہ، فی صلی اللہ رعایت. بہت شکریہ آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے، کیا سوال ہے بھائی؟ میرا نام عاقب خان ہے. عاقب خان. جی خان صاحب کیا سوال ہے بھائی؟ سر میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کوئی عورت کا طلاق نہیں ہوا ہے اور دوسرا کوئی اس کے ساتھ میں شادی کر لیا، لیکن پہلے کا جو اس کا مطلب ہسبینڈ ہے اس نے طلاق نہیں دیا، تو یہ کیا جائز ہے یا حرام ہے؟ مطلب وہ دوسرا بندہ نکاح کیا اس کے ساتھ، تو یہ تو جائز ہے؟ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کام سے روکے، کیونکہ یہ تو زنا کر رہے ہیں نا. تو اور دوسرا سوال ہے کیا ہے بھائی؟ سر دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم یہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جی، تو جیسے نماز ختم ہو گئی اور ہم پیچھے گئے، تو کوئی بھی بندہ ایک یہاں پہ کیسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندے کو آگے کر دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ مطلب ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ سنی ہے سیاہ ہے، مطلب کون سے عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا بنا جانے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا بہتر ہے اکیلے پڑھنا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جواب آئے گا، لیکن بہتر یہ نہیں ہے کہ اکیلے پڑھے، بہتر جماعت کا ہی ہے. لیکن آپ کی جو الجھن ہے اس میں اسی طرح کا ایک سوال ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی آیا، دونوں جواب یکجا کر لیں گے ہم، تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے جواب آپ سن سکیں گے. بہت شکریہ عاقب خان صاحب آپ کا. اللہ حافظ. فی صلی اللہ رعایت. اور ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم وبرکاتہ. سر میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد صاحب. سر جی سوال یہ ہے کہ جیسے کہ سب جانتے بھی ہیں اور معلوم بھی ہے کہ یہاں پہ اور پاکستان میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، تو جس دن ادھر وہ قربانی ہو جائے تو اس کے بعد پھر ادھر آدمی بال وغیرہ کٹائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر قربانی کا گوشت نیت یہ ہو کہ آج کے آج ہی ختم ہو جائے، وہ پکا کر کھلایا جائے، تو اس کے بارے میں کیا کچھ ہے؟ یہ صحیح ہے طریقہ؟ قربانی آپ نے کی ہے اور اسی دن پکا کے سارا کھا لیا، تقسیم کر دیا، ہضم کر لیا؟ نہیں، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے 3 حصے ہوتے ہیں نا، ایک اپنا حصہ، ایک فیملی والوں کا اور ایک غریبوں کا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو غریبوں کا بھی اور فیملی والوں کا بھی ہے، تو وہ سب اگر کر دیا جائے اور پکا کر ان کو دے دیا جائے تو یہ صحیح ہے. نیت یہ ہے کہ وہ جو قربانی ہے اسی دن ہی ختم ہو جائے. اچھی بات ہے. یہ بات ہے، کیونکہ آج کل جو یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی حالات ایسے چل رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی نماز کی نیت اگر بتا دی جائے. آپ کے 2 سال ہو گئے ہیں بھائی. اگر پہلا تو آپ کی وہاں کی قربانی اور پھر بال کاٹنے والا سال تھا، پھر اب یہ قربانی کے حصوں والا. نماز کا موضوع ہم کسی اگلے رکھ لیں؟ چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی. بہت شکریہ آپ کا بھائی. اوکے جی، خدا حافظ. فی صلی اللہ رعایت. اور اب ہم مزید کال نہیں لینا چاہیں گے، لیکن ایک کال ہے، اسے لے لیتے ہیں. اور زیادہ اتنا کے بعد ہلو، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کون صاحب ہیں، کیا سوال ہے بھائی؟ جی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
کیا میرا سوال یہ ہے، سید محمد میرا نام ہے. سب سے پہلے سید محمد مفتی صاحب کو بھی سلام میرا. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بھائی؟ میرا سوال یہ تھا، یہاں قطر میں کمیونٹی ہے ICBF، انڈین کمیونٹی بینوولنٹ فورم. جی. ان کی طرف سے ایک اسکیم ہے، لائف انشورنس اسکیم انڈین کمیونٹی کے لیے. جی. جس میں وہ گروپ تکافل کر کے ایک ان کا یہ ہے، اس میں 2 سال کے لیے وہ 125 ریال لیتے ہیں. جی. اور وہ بینیفٹ دیتے ہیں، جیسے اگر کسی کا انتقال ہو گیا کام کے دوران یا کسی طریقے سے، تو 1 لاکھ ریال تک وہ مالی مدد کرتے ہیں. یا کوئی پرماننٹ انجری ہو گئی جی اس کے لیے، اور جو ٹیمپرری انجری ہو گئی اس کے لیے وہ لوگ دیتے ہیں. تو کیا اس طرح کا جو یہ جو اسکیم ہے تکافل، جی یہ جائز ہوگا لینے کے لیے؟ اچھی بات. کسی جو اچھے پروفیشن میں یہاں پہ ہے، جی، اور جو اگر لیبر کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے اس طریقے سے وضاحت کر دیں. دوسری چیز، پچھلے ہفتے میں نے ایک سوال کیا تھا. جی بھائی. دوسرا سوال قرآن کے ادب کے تعلق سے، لیکن اس کا جواب اصل میں نہیں آ پایا. اچھی بات. وہ جو تھا کہ جیسے ہم مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، خاص طور سے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. جی. تو کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن اس کے پیچھے ہوتا ہے. کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پہ، اور ہم قرآن لے کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے پیچھے. تو اس طریقے سے قرآن کی جو ہے کا جو ادب ہے اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ہے؟ اچھی بات. اس طرح کرنا جائز ہوگا؟ اچھی بات ہے. اور ایک تیسرا سوال بھی اگر اجازت ہو تو کر لوں، لیکن اگر اجازت ہو. اب میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تیسری کی گنجائش نہیں ہوتی. چلے ٹھیک ہے، پھر کسی ہفتے اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی. جی سعید صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. آخری کال لے لیں، یہ بھی بلکہ 2 آ رہی ہیں، اگر اس طرح سے چلتا جائے گا. چلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میرا نام محمد سلیم ہے. جی محمد سلیم صاحب، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ باقی ہے، عقیقہ نہیں کیا چھوٹے کا، تو میں قربانی کر لوں کہ پہلا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر میرا خیال ہے منگل کو عرفہ ہے شاید، ہے نا؟ جی. عرفہ کا روزہ منگل کو ہے. تو انڈیا میں جو فیملی رہتی ہے ہماری، تو میں نے ان کو بولا تم لوگ بھی ہے نا منگل کا ہی روزہ پکڑو. تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ بدھ کا دکھا رہے ہیں، تو اگر وہ منگل کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو یعنی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. ہاں، وہی پوچھنا تھا بس. ضرور بھائی. اوکے، بہت شکریہ آپ کا بھائی. پھر صلی اللہ علیہ. جی ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ندیم خان بول رہا ہوں. جی ندیم بھائی. جی مولانا صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جب یاد کا نمبر نہیں ملا، بہت ٹائم کا. جی بھائی، آج کال زیادہ آ رہی ہیں. جی جنم، اچھی بات ہے. کیا سوال ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں سر بھائی. ایک تو سوال میرا قربانی سے متعلق ہے. جی. جیسے ہم قربانی کرتے ہیں نا، جیسے کہ بکرا کی قربانی کرتے ہیں، ایک بکرا لیتے ہیں، اس میں ایک حصہ ہوتا ہے، تو لیکن جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. جی. اور اس سے ہم جیسے کہ ثواب کی نیت سے کسی کو ہم نے ایک بڑا جانور لے لیا، لیکن کسی کا حصہ نہیں رکھا، اس نے خود ہی لے لیا، اور ان کو جو ان کے مستحق لوگ ہیں ان کو تقسیم کر دیا، اس کو سب کو اتنا ہوا ہے، جس سے کہ وہ گوشت بھی زیادہ لوگوں کے پاس زیادہ پہنچ جائے گا اس سے. جی چھوٹا بکرا ہے، بکرے میں تھوڑا وہ کم ہوتا ہے نا، گوشت کم ہوتا ہے، بڑے جانور گوشت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کو یعنی گوشت مل جائے گا، یہ سوچ کے. جی سوچ کے، مطلب کہ لیکن حصہ ایک ہی ہو، بس سب کی نیت کر لی، ایک ہی لے لیا بس پورا. جی اس کے لیے بتاؤ، اس میں یہ مطلب بکرا لینا صحیح ہے یا بڑا جانور لینا صحیح ہے؟ اس کے لیے تھوڑا. یہ تو اتنی بڑی نیکی کما رہے ہیں، اور پھر بات پوچھ رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں، پریشانی یہ خیال کیوں آ رہا ہے بھائی؟ یہ تو بہت بڑی وجہ بتائیں مطلب تھوڑا. انشاءاللہ یہ تو آپ 7 قربانیاں کر رہے ہیں ایک ساتھ اپنی طرف سے، تو اس میں اجر تو زیادہ ملے گا نا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. جی سوچا تھا کہ بکرا کرنے لیں گے، اور سوچا پھر اس کے بعد بڑا لینا اس سے بڑا، جیسے کہ کافی لوگ مستحق ہوتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ جی دوسرا سوال میرا ایک پاکی سے متعلق ہے. جیسے کہ ہم واش روم جاتے ہیں، جی تو واش روم میں کیا کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جب کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ مطلب واش روم گئے، ہاتھ نہیں دھوئے، ایسے آگے صابن نہیں لگایا، کچھ نہیں لگایا. جی
تو اس میں مجھے یہ وجہ چاہیے کہ مطلب اس میں کیا کرنا چاہیے کہ جو لوگ صابن سے ہاتھ دھوتے یا اپنا آپ کو پاک نہیں کرتے، کیا ان کے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ ان کے ہاتھ سے کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان سے کچھ لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن جب بات کرتے ہیں تو پھر جو کہ اللہ کے وسلم کا زمانہ تو الگ تھا نا، یہ زمانہ یہ تو الگ ہے، اس میں تو بہت آگے چلا گیا تھا جی. اس میں وہ کیسا ان کے اس میں کیسا تھا اور اب کے اس میں کیسا کرنا چاہیے آدمی کو؟ اچھی بات ہے. ان کی آتے ہیں پھر سیدھا واش روم گئے، ابھی واش روم کیا لیکن سیدھا ہاتھ دھوئے سے آگے، مطلب صابن یوز نہیں کیا، کچھ نہیں کیا جی انشاءاللہ. اس لیے میں تھوڑا مطمئن ہوں کہ تھوڑا یہ وہ چاہیے تھوڑا. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. میرا دماغ سے تھوڑا یہ میرا وہم ہے کیا ہے؟ نہیں وہم نہیں، بہت اچھا سوال ہے، بہت صحیح ہے. اور اس کا مجھے اچھا لگتا ہے، کوئی ایسا ہوتا تو میرے کو تھوڑا عجیب ہے، میں ہاتھ سے بھی میں سامنے ہوتا ہوں، میں خاص لیتا نہیں جی. مجھے تھوڑا یہ آپ تھوڑی وجہ سے تفصیل بتا دیں انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ ضرور بتائیے کہ جس فرد کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی باہر آ گیا، صابن سے نہیں دھویا یا اس نے کچھ نہیں دھویا، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ نہیں مسلم ہے. تو اچھا مسلم ہے، کیونکہ مسلمانوں کے غیر مسلم کے چونکہ تصور ہی نہیں ہوتا پاکیزگی کا، تو اس لیے یہ الجھن کے اور یہاں پر درگاہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو اس میں کئی غیر مسلم ساتھ بھی ہوتے ہیں. مسلم ہے وہ کنفرم بھی ہے، مطلب میں تھوڑا دیکھتا بھی اس لیے میں تھوڑا الگ سی چیز محسوس. اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب یہاں پر کال کا سلسلہ روک لیتے ہیں تاکہ پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہو سکے. ٹائم کافی زیادہ چلا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھائی، بہت شکریہ آپ کا بھائی. اور سامعین ہم معذرت چاہتے ہیں کہ کال تو ابھی آ رہی ہیں لیکن ہم لے نہیں پائیں گے، ورنہ پھر جوابات ان کے جواب کب دیں گے. آتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. اور آج کی دعا آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ حلقے میں ہم نے ایک دعا کا آدھا حصہ پیش کیا تھا، اور وہ ایسی دعا ہے کہ تمام احادیث میں، تمام دعاؤں میں یہ منفرد اس کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دعا بتائی اور فرمایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جب صحابہ کو بتایا تو ساتھ میں یہ کہا کہ اس دعا کے بارے میں تم فدرسوہا، اس کی اسٹڈی کرو، اس پہ غور کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم تعلموہا، اس کے بعد اسے سیکھو، یاد کر لو. اتنی اہمیت کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں تو اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کا جو پہلا حصہ جو ہم نے گزشتہ حلقے میں پیش کیا تھا، خدا کرے کہ سامعین کو موقع مل گیا ہو اسے یاد کرنے کا، وہ تھا کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی. یہ تھا پہلا حصہ جو ہم نے یاد کیا تھا گزشتہ حلقے میں. آج کا حصہ جو ہے وہ 2 نکات پر مشتمل ہے، اور وہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ. اس کے جو مفہوم ہے اس حصے کا، آج کے اس دعا کے اس حصے کا، کہ اے اللہ اگر تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر رہا ہو اور کر لیا ہو کہ میں جہاں رہتا ہوں میری قوم پر تو کوئی آزمائش ڈالنے والا ہے یا اسے آزمائش کے شکار کرنے والا ہے، تو مجھے اس آزمائش سے پہلے ہی موت دے دینا، اپنے پاس بلا لینا. میں اس آزمائش کا حصہ نہیں بننا چاہتا. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. فتنہ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں اس کا زیادہ نمایاں مفہوم آزمائش کا ہوتا ہے، اور ہر فتنہ بھی ایک آزمائش ہوتا ہے. اور آزمائشوں تو خیر آتی ہی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن عام طور پر جب کوئی پوری کی پوری قوم کسی آزمائش کی شکار کر دی جائے تو پھر امکان کم ہی ہوتا ہے کہ پوری قوم اس آزمائش میں کامیاب ہی نکل آئے، ورنہ قوم بٹ جاتی ہے. کچھ لوگ
فتنے میں تباہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بچ بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جب یہ اندیشہ ہو کہ پوری قوم ہی فتنے کی شکار ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، تو اے اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لینا، فتنے میں ڈالے بغیر ہی مجھے پھر اپنے پاس بلا لینا تاکہ میں اس فتنے سے محفوظ رہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسے حکم دیا کہ آپ یہ دعا مانگیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے پھر ہمیں حکم دیا کہ تم یہ اس کی اسٹڈی کرو، اس پہ غور کرو اور اس کو مانگو۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تیرا پیار چاہتا ہوں میں، کہ میں تجھ سے پیار کروں۔ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہی ہے نا، لیکن میں تجھ سے پیار کا طالب ہوں، پیار کرنا چاہتا ہوں۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور جو تجھ سے پیار کرے میں اس سے بھی پیار کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ اور سارے نیک لوگ جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ان سب سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، اور اس پیار کی ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، جب کسی زمانے میں یہ دعا میں نے یاد کی تھی، اس وقت پتہ نہیں اسی طرح سنی تھی وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، ہو سکتا ہے کسی روایت پہ یہ بھی آیا ہو، لیکن میں نے اس طرح یاد کر لی تھی۔ لیکن یہ جو روایت ترمذی کی جو ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں، اس میں نی کا لفظ نہیں ہے بلکہ عام چھوڑ دیا گیا ہے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور میں ہر اس کام سے محبت کا طالب ہوں یا محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، ہر وہ کام جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، مجھے وہ کام محبوب کر دے تاکہ میں تیری محبت کو حاصل کروں۔ اللہ کی محبت ہی اس کا بنیادی موضوع ہے یا بنیادی سوال ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا حصہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ۔ اگر آپ دونوں حصے ملا کر ہی یاد کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو جائے گا، اور یہ اس کے سارے فائدے ہم حاصل کر سکیں گے۔ مولانا اگر اس دعا کے حوالے سے اور بطور خاص آج کے حوالے سے، اور اس پہ بھی بطور خاص فتنے کے حوالے سے اگر آپ کچھ بیان فرمائیں تو امید ہے کہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے بھائی بے شک آپ نے ماشاءاللہ اچھے الفاظ میں جو ہے وضاحت کر دی ہے، مزید جو ہے الفاظ کا شاید یہاں پہ کچھ موقع نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس دعا کو یاد کریں، خاص طور پر جو ہے فتنے سے بچنے کے لیے بہت بڑی عظیم دعا، عظیم کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں اللہ کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور ایسے اعمال کی محبت جو اللہ کی محبت کے قریب کر دیں۔ تو ان دعاؤں کو، ان الفاظ کو یاد کر کے اس دعا سے دنیا و آخرت میں بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہی جو ہے سے بھائی اتنی باتیں شاید میری طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف، اور محمد فیروز علی صاحب کا ہی پہلا سوال تکبیر کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کب کب پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا صیغہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہو وہ اگر بتا دیں۔ اس سے اس جو تکبیر ہے، تکبیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں واضح کیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ گنتی کے دن اور مقررہ ایام، ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بارے میں حکم دیا ہے، اور ہمیں بات معلوم ہے کہ نعوذ باللہ جب کدھر جو غیروں کے پاس جو بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں، تہوار یا عیدیں ان میں نعوذ باللہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم مسلمان جو ہے عید کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، لیکن یہ خوشی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اس خوشی پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہی بلندی کے قابل ہے، اس بات کا ثبوت، اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں سے بھائی جو ذکر کا جو معاملہ ہے 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک عمومی اذکار جو بھی ہم کریں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جو دعائیں آپ ماشاءاللہ سکھا رہے ہیں تو ان کو دہراتے رہیں۔ ایک بات جو عمومی دعائیں جو کہ
کہلاتی ہیں. اور خصوصی جو ذکر ہوتا ہے وہ ہے عرفے کی جو صبح جو ہے فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ ذوالحجہ کی 13 5 دن تک جو ہے عرفے کی جو ہے فجر یہاں تک کہ 13 تاریخ کی عصر تک جو ہے عید کی تکبیر کہی جاتی ہے. وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے اور ابن مسعود یہ دونوں صحابہ کرام سے جو ہے یہ الفاظ مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات عید اس طرح جو ہے پڑھا کرتے تھے. تو اس میں اللہ اکبر 3 بار بھی اور ایک روایت میں 1 بار کا بھی یعنی 2 بار کا بھی ذکر ملتا ہے. تو ان کو آپ جو ہے کثرت سے تکبیرات کہہ کر اللہ کو راضی کریں اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی محسوس کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ثواب اور اجر حاصل کریں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. محمد رئیس صاحب کا سوال اور ان کے ساتھ اسی سوال میں شریک ہیں ایک اور ساتھی یا سامعین میں سے چلیے نام آ جائے گا ان کا کہ اگر نماز مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت ختم ہو گئی ہے دوسری جماعت ہو رہی ہے تو وہاں کسی فرد کو بھی جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اسے امام بنا دیا گیا. اب اس امام کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا آتی ہے یا نہیں ہے, وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں, اس طرح کے خیال ان کے ذہن میں آ رہا تھا ہمارے رئیس صاحب کے ذہن میں. اور اس کے بعد پھر اگلے سامعین کی طرف سے بھی آیا کہ پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے, وہ شیعہ ہے سنی ہے فلاں ہے کیا ہے. تو ایسے میں کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا کہ تنہا پڑھ لیں؟ دونوں ساتھیوں کے مشترکہ جواب عطا فرما دیجیے. جی انشاءاللہ صاحب. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز با جماعت کی تاکید آئی ہے, اسی لیے آپ دوسری تیسری جماعت کے بجائے کوشش کریں کہ جو ماشاءاللہ مقررہ امام صاحب ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی آپ کوشش کریں. لیکن انسان ہے, ضرورت پیش آتی ہے, تاخیر ہو جاتی ہے, تاخیر سے مسجد میں پہنچے, اس کے بعد جو ہے اگر آپ اپنے آپ کو امامت کے قابل سمجھتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے, اور اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کے قابل سمجھتا ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک سوال اسی طرح کا صحابہ کرام کے دور میں پوچھا گیا تو نبی کریم نے بتایا کہ جب اس طرح کے لوگ نماز پڑھائیں جو کہ بہتر نہیں تو نماز تمہارے حق میں صحیح ہوگی, اور جن کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے. اسی لیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر حدیث ہم پیش کر سکتے ہیں, ابو داؤد و نسائی کے اندر مروی ہے, ابی بن کعب سے نبی کریم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجلین ازکا من صلاۃ الرجل وحدہ, کہ 2 افراد کی نماز ایک فرد کی نماز کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ تعداد ہو تو اتنی ہی زیادہ اللہ کے پاس وہ نماز پسندیدہ ہوتی ہے. تو اس کی غلطیوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اللہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل سورۃ الفاتحہ بھی غلط پڑھتا وہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے, ایسی صورت میں آپ جو ہے خود آگے بڑھ جائیں, یا پھر ایسا شخص نماز پڑھا رہا تو علماء کی تحقیق ہے کہ کم از کم سورۃ الفاتحہ صحیح ہو تو پھر باقی نماز انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. جہاں تک شیعہ سنی کا معاملہ ہے تو ایسے لوگ تو یعنی شیعہ لوگ شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھتے, سنی حضرات سنی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں, تو ایک دوسرے کی مساجد میں آنا جانا نہیں رہتا ہے. اسی لیے جو جہاں پہ آپ نماز پڑھتے اطمینان سے نماز پڑھیں, انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہوگی. اپنی نماز کو صحیح طرح ادا کرنے کی کوشش کریں, امید رکھیں کہ انشاءاللہ نماز قبول ہو جائے گی. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. دوسرے ساتھی جن کا یہ سوال تھا وہ عاقب خان صاحب ہیں جنہوں نے یہی سوال پوچھا تھا, اور اس میں ذرا اس پہلو کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت کر دیں کہ دوسروں کے فاتح کے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں تلاش کرنا, جستجو کرنا, پریشان ہونا یہ صحیح نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ آدمی نہیں جانتا, بالکل ان پڑھ ہے, جاہل ہے, کچھ نہیں جانتا, یا یہ کہ یہ بہت ہی غلط کام کرنے والا ہے اور اب یہاں آ کے ہماری امامت کرنے لگا ہے, تو اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں بچ لیجئے. لیکن خود تلاش نہ کیجئے کہ اس کی خامیاں تلاش کریں گے, وہ صحیح یہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا, یا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پکا مومن ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑیں گے, ورنہ نہیں پڑیں گے. وہ یہ اس طرح کام نہ کیجیے گا. جی صاحب, اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آتی ہے. جی صاحب بھائی. رئیس بھائی کا دوسرا سوال تھا پیشاب کے قطرے آنے کے حوالے سے. انہوں نے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ اگر کپڑوں میں یہ قطرے لگے ہوئے ہوں اور پھر بھی یہ کوئی کہہ دے کہ بھی آپ امامت کرائیں تو میں کیا کروں. اس سے پہلی بات موصوف اپنا علاج کروائیں, اس کے لیے بہتر طریقہ اپنائیں کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ گھبراہٹ میں جلدی نکل کے آ جائیں, اور آپ یعنی بیٹھے ہوں واش روم میں, سوچتے ہوں باہر کسی کام کے بارے میں, جلدی اٹھ کے بھاگ کے آتے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے اطمینان سے آپ فارغ ہو جائیں تاکہ جو ہے خطرے مکمل طور پہ خارج ہو جائیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھیں. لیکن اگر بیماری ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ٹھیک علاج کروائیں. اس کے باوجود جو ہے اگر قطرات البول کی جو بیماری
بیماری ہے یعنی جو سلسلۃ البول یعنی مسلسل قطرے خارج ہونے کی بیماری، تو آپ کی نماز جب صحیح ہوتی ہے تو آپ کی امامت بھی صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو تردد ہوتا ہے کسی اور کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ بڑھائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جس کے پاس عذر ہے وہ بندہ آگے بڑھ کر دوسروں کو نماز پڑھاتا ہے، تو جب آپ کی نماز آپ کے لیے صحیح ہوتی ہے تو دوسروں کے لیے بھی آپ کی امامت صحیح ہوگی، تو اس میں یعنی دوسروں کی نماز پہ آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اس میں توجہ زیادہ اپنے علاج کے بارے میں دیجیے کہ جو مسئلہ وہ مسئلہ آسانی سے جلد حل ہو جائے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اگلا سوال، گناہ کی شدید خواہش ہے، فحاشی کا معاملہ ہے اور لیکن موقع نہیں ملا، ارادہ تھا، کچھ چانس بن رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا، گناہ نہیں کر سکا، اور پھر بعد میں یہ افسوس کر رہا کہ فلاں نے تو یہ کر لیا، مزہ لے لیا اور میں نہیں کر سکا، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ موضوع ایسا ہی اس کو۔ جی صاحب بھائی، اس کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی صاحب بھائی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، جس میں بات ملتی ہے اگر کوئی مسلمان جو ہے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، نیکی پر عمل کرتا ہے 10 سے لے کر 700 گنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد گناہ کرتا ہے تو پھر اس سے 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے 1 نیکی لکھی جاتی ہے کہ اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ لیکن صاحب گناہ چھوڑنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو گناہ چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ڈر آ گیا اور یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ناراض ہوگا، عذاب دے گا، سزا دے گا، تو اللہ کے ڈر سے کوئی بندہ گناہ چھوڑتا ہے اس پر اسے نیکی ملتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ مجبوری سے چھوڑ دیتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے اس کو یعنی اس کے دل میں چونکہ عزم آ چکا ہے کہ مجھے گناہ کرنا ہی تھا اور اسے افسوس ہے کہ دوسرے لوگ اس ایسے گناہوں سے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بندہ جو ہے گنہگار ہوگا۔ لیکن اس کو کتنا گناہ اللہ تعالیٰ لکھے گا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس پر بھی اس بندے کو چاہیے کہ اس کے دل میں چونکہ گناہ کا پکا مضبوط نعوذ باللہ ارادہ آ چکا تھا، اور ہو سکتا ہے جیسے حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ دل کا ارادہ انسان کو عملاً گناہ کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ بار بار بندہ ایسے اسباب کو تلاش کرتا ہے، اس کے سامنے نعوذ باللہ اسباب آسانی سے میسر ہو سکتے ہیں، پھر گناہ کا ارتکاب وہ کر سکتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ یعنی موقع چھوٹنے پر افسوس نہ کرے، بلکہ موقع چھوٹنے پر اسے خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچے۔ اسے صاحب گزشتہ آپ نے بہت اسی دعا کا حصہ تھا صاحب بھائی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکر۔ یہ دعا کیا ہے؟ تو دعا پڑھتے ہیں مگر اس کا اثر آپ نہیں لے رہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کے میں نیک کام کروں، توفیق دے کے میں برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، تو پھر کہاں اس دعا کی تاثیر آپ کے دل پر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یعنی جو بھی ہو، سوال کرنے والے، سوال کرنے والوں کے علاوہ جو بھی اس طرح کر رہے تو ان کو دیکھ کر جو ہے جو بظاہر گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ آگے چل کر دنیا میں کس طرح نقصانات کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ساری مخلوقات کے سامنے کس طرح ذلیل ہوں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے مر جائیں، اور پھر لوگ جو ہے ان کے بچوں کو یاد کرے کہ تمہارے باپ فلاں جگہ پہ جو ہے شراب پی کے یا بدکاری کر کے بغیر کپڑوں کے لیٹے تھے، وہاں پہ لوگوں نے پولیس نے اٹھایا، تو نعوذ باللہ یعنی وہ ان کے لیے بھی، خاندان کے لیے، بچوں کے لیے ذلت رسوائی، بہت سارے اسباب دنیا و آخرت میں نقصان کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے رہیں، اور جو اسباب وہاں تک پہنچاتے ہیں ایسے اسباب سے اپنے آپ کو بچائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ بلکہ خاص طور پہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں مصروف رکھیے، نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھے، اور جو لوگ اس طرح برے کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں ایسے لوگ ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے تاکہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے انشاءاللہ بچا سکیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور میں ایک جملہ ایک اس کے اضافے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی صاحب بالکل۔ اور یہ کہ اگر یہ خیال آ جائے نا کہ یہ موقع تھا، ارے میں نہیں کر سکا، تو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ ہر برے خیال پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ مجھے اس طرح کے خیالات سے، اس طرح کے ارادوں سے، اس طرح کی صورتحال سے مجھے نجات عطا فرما، میں تو اسے معافی مانگتا ہوں، میں کمزور ہوں، غلطی کر بیٹھوں گا تو یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا۔ خیال آ گیا ہے اس پر بھی معافی مانگ لیں گے تو انشاءاللہ پھر نیکی کا راستہ کھلے گا۔ لیکن اگر جس طرح کا سوال تھا کہ وہ افسوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ پختہ ہے اور وہ مزید کسی موقع کی تلاش پہ ہے کہ وہ گناہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس انجام سے یا اس نتیجے تک اس سے پہنچنے سے بچائے۔
یہ صاحب بڑی اچھی بات آپ نے بتائی صاحب. ہم جب سورہ یوسف پڑھتے ہیں اس میں یوسف علیہ السلام جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اگر مجھے فحش کاموں سے نہیں بچائے گا تو پھر اس کا شکار ہونے کا ڈر رہتا, تو مجھے بچا لے, تو ان گناہوں سے بچانے کی دعا کرتے ہیں. اس طرح صاحب سورۃ المومن کے اندر اللہ رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, شیاطین کے ایسے وسوسے جو برائی کی طرف لے کر جائیں, گناہوں تک پہنچائیں, ایسے وسوسوں سے تو مجھے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہیں, مدد طلب کرتے رہیں, تو پھر یہ بھی آپ کے لیے جو ہے گناہوں سے بچنے کا سہارا اور ذریعہ بن سکتا ہے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. احمد صفوان کیلانی صاحب کا سوال کہ مقروض شخص کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے, قرضہ دینا ہے اور کیا اس پر قربانی اسے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یہ صاحب ہے جو شخص صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ قربانی کرے, اور اگر کوئی بندہ قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو مکمل ثواب ملے گا. کوئی بندہ مقروض ہے, پہلے سے بہت سارا پیسہ لوگوں کو دینا باقی ہے اور مقروض ہے, ایسا بندہ بھی, ایسا شخص بھی مسلمان اگر قربانی کرنا چاہے قربانی کا مکمل ثواب ملے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس تجارت میں منافع آنے والا ہے, یا پھر مہینے کے آخر میں جو ہے تنخواہ ملنے والی ہے, یا کسی اور نے قرض لیا واپس دینے کی امید ہے. اس طرح یعنی اس کی قربانی اپنی جگہ صحیح ہوگی, لیکن بہتر ہے کہ نہیں. تو علماء کی تحقیق یہ ہے اگر عنقریب آپ کو پیسہ ملنے والا ہے, تنخواہ ملنے والی ہے, یا پھر تجارت کا کچھ فائدہ مال کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے, تو آپ قرض لے کر کرے, حرج نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس امید اب کچھ نہیں ہے, قرض میں ڈوبے ہوئے, اگر آپ قربانی کریں گے اس کی وجہ سے مزید قرض میں اضافہ ہوگا, اور جو قرض خواہ ہیں جنہوں نے آپ کو قرض دیا ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں, جو مدت جو ہے انہوں نے آپ کے لیے مقرر کی ہے وہ مدت آ جائے گی اور آپ کو وہ رسوا کرنے کا اندیشہ رہتا ہے. ایسی صورت میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نیت رکھیں, ارادہ رکھیں, اس پر ثواب ملے گا. دعا کریں, دونوں دعائیں کہ آئندہ قربانی کی سہولت مل جائے اور قرض ادا ہو جائے. اس طرح اگر آپ کرتے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ نیت کا ثواب ملے گا. دوسری طرف جو ہے جو قرض کی ادائیگی میں آپ کے لیے آسانی ہوگی, اور اس سال جب قرض ادا ہو جائے, آنے والے سال سے آپ قربانی کیجئے, تو قرض کی حالت میں اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو آپ سے مطالبہ نہیں ہوگا. ویسے بھی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جو قربانی ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے, بعض علماء سنت یا موقدہ کہتے ہیں, تو صاحب حیثیت سے یہ مطلوب ہے. لیکن چونکہ مقروض قرض میں پھنسا ہوا ہے, ایسی صورت میں اس سے یہ چیز مطلوب نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. قرض کے حوالے سے ماننا ایک سے زیادہ صورتحال ہے, یعنی کسی میں جائز ہوتا ہے, ہاں دے سکتے ہیں, اور کسی میں تو قرضے کے باوجود, مقروض ہونے کے باوجود فرض ہوتا ہے کہ وہ قربانی, یعنی لازمی ہوتا ہے کہ قربانی دے. وہ ایسے قرضے کہ جو اس نے کاروبار کے لیے ساری دنیا قرضے لیتی ہے, اس طرح کے قرضوں پہ ایسا نہیں میں جو مقروض ہوں میں قربانی نہیں دوں گا تو گنہگار شخص ہوگا وہ. تو ہر مقروض کی جو جس طرح کی سچویشن ہے اس کے مطابق اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یہ الگ الگ ایک ہی جواب سب کے لیے فٹ نہیں ہو سکتا. جی سر, بڑے اچھا آپ بتائیے کہ یہاں پر کئی لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ رہتے جن کی تنخواہ کسی کی 50,000 ریال 60,000 ریال, لیکن ماشاءاللہ ان کی گاڑی جو ہے وہ 2-3 لاکھ ریال کی ہوتی ہے, اور ہر مہینہ ان کے اوپر جو قرض ہے تو پھر وہ جو ہے اقساط جو ہے 10,000 20,000 ادا کرتے رہے, وہ بھی مقروض ہیں, لیکن ماشاءاللہ تنخواہ 50-60,000 ریال. وہ یہ کہیں گے کہ میں مقروض ہوں. تو آپ نے جو بات بتائی, ہر مقروض کی حالت الگ الگ ہوتی ہے, تو وہ مقروض ہونے کے باوجود قربانی کرنے کا جو ہے وہ مستطیع ہوتا ہے, اس کو چاہے کہ قربانی کرے. جس سے بھائی اور جو لوگ اس مقروض ہیں مولانا, اگر یہ دعا بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی قرضے کی ادائیگی کے حوالے سے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک, یہ دعا پڑھتے رہے, اللہ تعالیٰ قرضے سے نجات عطا فرمائے گا. جی صاحب بھائی. اور اگلا سوال ہے طاہر بلوچی صاحب کا, نماز کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ اگر تاخیر سے پہنچے مسجد میں اور کچھ رکعتیں ادا کرنا ہے تو امام کے کس سلام پر اٹھنا چاہیے, پہلے سلام پر یا دوسرے سلام پر؟ جس سے بھائی بڑا اہم مسئلہ سے بھائی, جو مقتدی ہوتا ہے وہ جو ہے کبھی بھی امام صاحب سے آگے بڑھ کر کوئی بھی رکن ادا نہ کرے. خاص طور پر تکبیر تحریمہ, اگر کوئی بندہ امام صاحب سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں. اسی طرح اگر کسی نے امام صاحب سے پہلے سلام پھیر دیا اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. اور اسی طرح جو ہے جو درمیان کی تکبیرات ہیں ان میں بھی امام صاحب سے پہلے نہ کہیں تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کا ثواب گھٹ جائے گا. اب یہاں تک
تک جو سوال کا جو اہم جو موضوع ہے صاحب بھائی کہ اگر کوئی بندہ مسبوق ہے اور امام کے پیچھے آ کر شامل ہوا اور امام صاحب نے سلام پھیرا، اپنی باقی رکعت کی تکمیل کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ امام صاحب کا کم از کم پہلا سلام مکمل ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورے الفاظ امام صاحب ادا کریں اور دوسرا سلام بھی پھیریں۔ تو اس وقت اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ صحیح طریقہ ہوگا، بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ پہلے سلام کے بعد ہی مکمل سلام امام صاحب نے پھیر دیا، اٹھ کر کھڑے ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے جو ہے پہلے سلام سے پہلے ہی اگر اٹھ کر وہ کھڑا ہو گیا مثال کے طور پر، تو اس کی وہ نماز جو ہے ختم ہو چکی، وہ نماز جو ہے نفل بن جائے گی، وہ نماز مکمل تو کرے لیکن دوبارہ اس نماز کو الگ سے دہرانا پڑے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلا سلام مکمل ہونے تک انتظار کرنا یہ فرض ہے، اور دوسرا سلام مکمل ہونے تک انتظار کرنا یہ مستحب اور افضل ہے۔ اور اطمینان یعنی زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ یعنی کتنا وقت لگتا ہے کہ میرے خیال سے کہ 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ لگتے ہیں کہ پہلا سلام دوسرا سلام ہو گیا، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر باقی رکعت جو ہے مکمل کر لے۔ اس طرح اطمینان سے آپ کی نماز صحیح ہونے کی امید آپ انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں۔ طاہر صاحب کا بلوچی صاحب کا دوسرا سوال یہ کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے کیا لازمی ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے؟ اس کے بارے میں گزشتہ بات آئی تھی کہ جمہور اور احناف اور حنابلہ ان تینوں کے اقوال کیا ہیں، اور اس میں صحیح مسلم میں چونکہ حضرت ام سلمہ سے جو حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ جو شخص جو ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ بال و ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر جو ہے حنبلی مسلک کے علماء، ظاہری مسلک کے علماء اس کو جو ہے اس کی زیادہ تاکید پیش کرتے ہیں کہ اس کی پابندی کریں اور زیادہ ثواب حاصل کریں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے، اگر کسی نے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیے تو کیا پھر اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں؟ تو قربانی تو ہوگی، لیکن اس نے ایک فضیلت کے کام کی خلاف ورزی کی تو ثواب میں کمی آ سکتی ہے۔ اور دوسرا ایک اگر کسی بندے نے اس طرح کر لیا تو کیا اس کی قربانی ممنوع ہوگی؟ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قربانی کا ثواب اپنی جگہ مکمل ہوگا، لیکن جو فضیلت اس کو ملنے والی تھی وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کو قربانی کا ثواب بھی حاصل ہو جائے اور یہ فضیلت بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ عاقب خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون اپنے شوہر سے طلاق لیے بغیر کسی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے تو کیا حکم ہے؟ جی صاحب، اس کا آسان جواب کھلا اور صراحت کے ساتھ جو ہے جواب قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حرمت علیکم امہاتکم، یعنی یہ بڑی طویل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جن خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، تو ان میں سے ایک نمبر یہ بھی والمحصنات من النساء کہ شادی شدہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ خاتون شادی شدہ ہے اور اس کی طلاق نہیں ہوئی، اس کا خلا نہیں ہوا، تو گویا کہ وہ کسی اور مرد کی زوجیت میں برقرار ہے اور موجود ہے۔ ایسی صورت میں دوسرا مرد اس کے ساتھ اگر نکاح کرنا بھی چاہے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ نکاح کرنے والا، نکاح کرنے والی، نکاح کروانے والا قاضی اور جو بھی اس میں شریک سب کے سب جو ہے بدکاری کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن اگر خاتون نے یا اس مرد نے دھوکہ دیا تھا مثال کے طور پہ قاضی کو، لیکن قاضی کو چاہے کہ تحقیق کرے، اور جہاں پہ رہتا ہوں صاحب وہاں پہ برابر قاضی صاحب جو ہے مرد شوہر سے جو دلہا دلہن دونوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں، اور خاتون سے پوچھتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے کہ کیا ہے، یعنی کنواری ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ، سب لکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون اس طرح جھوٹ بولتی چھپاتی ہے راز کو مثال کے طور پر تو وہ گنہگار ہوگی، اور اس میں قاضی صاحب کو چاہے کہ تحقیق کرے، اس کے بعد لکھوائیں، اور جب وہ خاتون لکھتی ذمہ داری لیتی ہے، سگنیچر کرتی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ یا پھر اس کے ساتھ شوہر نہیں، مطلقہ ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کی ذمہ داری اسے خاتون کے اوپر آتی ہے، قاضی کے اوپر نہیں آتی۔ لیکن جو اس کے سرپرست ہے ان کو چاہے کہ ایسا گناہ کرنے سے اس کو روک، ایسا گناہ نہ کریں اور معاشرے میں سے گناہ ہونے سے بچا کے رکھیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ امجد اقبال صاحب کا سوال کہ چونکہ برصغیر انڈیا پاکستان اور یہاں کے ایام کے لحاظ سے ایک دن کا فرق ہے، وہاں ایک دن بعد عید ہوگی یا حج ہوگا، تو ایسے میں اگر وہاں پر
فیملی ہے اور اسے کہا جائے کہ آپ منگل کے دن آپ روزہ رکھ لیں، وہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو عید اور سوری حج جو ہے وہ بدھ کے دن آ رہا ہے، تو کیا کریں؟ اس سب اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں علماء جیسے بار بار صاحب بھائی بھی جو ہے تاکید کرتے ہیں کہ سارے عالم اسلام کے علماء کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے اور مناسب جو ہے تجویز جو ہے امت کے سامنے حکم پیش کرنا چاہیے کہ جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں دعاؤں میں مصروف ہوں تو شاید دیگر جو ممالک ہیں، علاقے ہیں، وہاں کے مسلمان جو ہے اس طرح یعنی عرفے کے دن جو خصوصی دعائیں ہوتی ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے. تو بہرحال یہ اس میں علماء کی تحقیق جاری ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں علماء کوئی مناسب فیصلہ امت کے سامنے پیش کریں. فی الحال جو صورتحال اس کے مطابق عمل کریں. جہاں پہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہاں کی رویت ہلال کے مطابق آپ عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اور اس میں یہ بات بھی ہے صاحب کہ آپ نے ایک اور مشورہ یہ بھی دیا تھا کہ ذوالحجہ کی جو ہے 9 تاریخ عرفے کا جو دن ہوتا اس سے پہلے 8 تاریخ مثال کے طور پر وہ بھی جو ہے ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دنوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اور چونکہ نبی کریم نے جو ذوالحجہ کے ابتدائی جو عشرہ ہے ان دنوں میں زیادہ ثواب کمانے کی آپ نے ترغیب دی ہے، تو اس طرح اگر جو ہے مسلمان 8 تاریخ کا بھی روزہ رکھ کے ثواب کماتے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو 8 کا بھی روزہ رکھے 9 کا بھی روزہ رکھے، دونوں دنوں کا روزہ رکھ کے ثواب حاصل کریں تو یہ بڑی اچھی بات، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ سب ہے. جزاکم اللہ خیرن. اور امجد اقبال صاحب کا دوسرا سوال یہ کہ قربانی کا گوشت اگر اس کے 3 حصے تقسیم نہیں کیے گئے بلکہ پکا کے ان تک پہنچا دیا گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سب اس کے بارے میں قرآن مجید سورۃ الحج کے اندر آیت 28 اور آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وجزاک اللہ خیرن. اور اس طرح دوسری آیت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. اسی طرح عبداللہ بن واقد سے صحیح بخاری اور مسلم میں اور مسلم میں اور ابو سعید خدری سے صحیح مسلم میں جو روایت مروی ہے نبی کریم فرماتے ہیں فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَحَبِسُوا وَادَّخِرُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا. تو یعنی تم کھاؤ کھلاؤ صدقے کے طور پہ دو اور محفوظ کر کے رکھ لو. تو اس طرح کئی باتیں ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں. تمام دلائل کی روشنی میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، لیکن اگر کوئی حصہ زیادہ ہوتا ہے کچھ حصہ کم ہوتا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ تمام جو مصارف ہے تمام جو 3 حصے بتائے گئے ہیں ان میں سے ہر حصے کا جو حق ادا ہو جائے. لیکن اگر آپ کم کھاتے ہیں اور زیادہ حصہ آپ تحفے کے طور پہ دیتے ہیں اور فقراء مساکین کے پاس صدقے کے طور پہ دیتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے کام جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ ایک ہی دن میں سب کے پاس پہنچا دیتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. جی صاحب بھائی، بلکہ اس میں تو انہیں زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ان کا حصہ بھی دے رہے ہیں اور پکا کے دے رہے ہیں، تو ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس پکا پکایا ان تک پہنچ گیا وہ کھائیں، تو اس میں تو ان کو اور زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی سے بالکل بہت اچھی بات ہے بھائی، اچھی بات آپ نے بتائی کہ آپ ان کو پھر گھر لے جا کے صفائی کر کے پکا کے جو محنت لگتی وہ بھی محنت آپ ان کی بچا رہے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو زیادہ ثواب انشاءاللہ مل سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرن. سید محمد صاحب لائف انشورنس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں ایک کمیونٹی یا ایک تنظیم ہے وہ رقم جمع کرتی ہے اور حادثات کی صورت میں وفات کی شکل میں پھر وہ ایک مخصوص رقم دیتی ہے. کیا اس پروگرام یا اس سلسلے میں اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے؟ جس سے اس کی جو پالیسی ہے سسٹم ہے طریقہ کار کیا ہے مجھے نہیں پتا، موصوف نے نام تو لیا ہوا ہے لیکن جو LIC کی جو پالیسی ہوتی ہے تو اس میں یعنی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے جو رقم مقرر ہوتی ہے اس سے پہلے اگر فوت ہو جائیں تو پھر پوری رقم ہڑپ ہو جاتی ہے، لیکن اگر مدت مکمل ہو تو پھر پوری رقم ملتی ہے. تو اس میں بہت سارے طریقے جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، لیکن علماء تحقیق کر رہے ہیں کہ LIC کا ایسا طریقہ کار آ جائے جو جیسے تکافل اجتماعی کے نام سے، کہ اس میں جو ہے آپ کے لیے جائز طریقہ حلال طریقہ بھی ہو، آپ کا مال پورا ملے اور آپ کے مال کا استثمار انویسٹمنٹ کیا جائے. اب اس میں موصوف جو طریقہ بتا رہے کہ اس میں اگر اسلامی شریعت کے مطابق یہ سسٹم چل رہا ہے، علماء اس میں جو ہے نگرانی کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرام کا کوئی جو ہے حرام کی دخل اندازی نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے. اگر اس میں حرام کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے اس سے پھر بچانا چاہیے، اس میں تحقیق کی جائے. مجھے یہ پتا کہ اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. سید محمد صاحب کا دوسرا سوال قرآن پاک کے ادب اور اس کے احترام کے حوالے سے مسجدوں میں جمعے کی نماز یا جمعے کے دن بطور خاص
پوری مسجد بھری ہوتی ہے, کچھ لوگ آگے بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہوئے قرآن پاک ہاتھ میں لیے پڑھ رہے ہیں. تو انڈیا میں, پاکستان میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی ہے کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہاں پر ایسا ہوتا ہے تو اس میں وضاحت کیا ہے؟ جس سے میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک ہم تمام مسلمان جو بھی ہیں, سارے دنیا کے مسلمان مرد و خواتین قرآن کا احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے سامنے نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے اس کے قرآن کو پڑھ رہا ہے, ہم سب کو پابند نہیں کر سکتے کہ قرآن پڑھنے والے سامنے جائیں, نماز پڑھنے والے پیچھے آ جائیں. اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے, اگر اس کو یعنی بے ادبی کا ارادہ نہیں ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے, اسے ہم بے ادبی نہیں کہیں گے. جہاں تک قرآن مجید کی طرف پیر پھیلانے کی بات ہے تو آپ اس طرح نہ کریں, قرآن کی طرف پیر نہ پھیلائیں. لیکن جدھر آپ پیر پھیلا رہے تو قرآن مجید اس سے بہت اوپر ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن قرآن مجید بالکل آپ کے پیر کے موازی ہے, پیر کے جو ہے سامنے ہے, آپ اس طرح نہ کریں, کسی اور طرف کو پیر پھیلا لے تاکہ قرآن مجید کا احترام اور تعظیم اس کی پابندی کی جائے. جسے میں جزاکم اللہ خیرن. محمد سلیم صاحب, چھوٹے بیٹے کا عقیقہ نہیں ہو سکا, کیا قربانی کروں یا پہلے عقیقہ کروں؟ صاحب عقیقہ صرف ایک جس کا نہیں ہوا اس کی طرف سے ہوتا ہے, اور قربانی موصوف اور پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے. تو کوشش یہ کرے کہ اگر آپ دونوں کر سکتے ہیں تو دونوں کیجئے, لیکن چونکہ عقیقہ اب تک نہیں ہوا, تاخیر ہو گئی ہے, تو پہلے آپ عقیقہ بچے کی طرف سے کر لیں اور آنے والے سال سے قربانی کی پابندی کرے. بعض علماء اس بات کو مانتے سب ایک گھر میں اگر ایک قربانی ہوئی ہے تو سب کی طرف سے یعنی گھر کی طرف سے قربانی عقیقہ سب ہو جائیں گے. بعض علماء کی تحقیق ہے, لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ قربانی اپنی جگہ اور عقیقہ اپنی جگہ, دونوں الگ الگ عبادات ہیں. عقیقہ صرف بچے کی طرف سے ہوتا, قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے یعنی گھر کے سرپرست اور پورے کے پورے اس میں جو ہے ثواب میں شریک ہوتے. کوشش کریں کہ دونوں الگ الگ کریں, لیکن اگر موقع نہیں ہوتا تو بچے کا حق پہلے ادا کر دیجیے آپ, اور آنے والے سالوں سے ہر سال جو ہے آپ قربانی برابر کرتے رہیں. جسے لیکن کوشش کرے گا سستے بکرے دو ملتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ دونوں کام انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا سوال, منگل کے دن روزہ ہے تو انڈیا میں رہنے والے لوگ کیا کریں؟ آئے تو ہے جواب, لیکن مختصر. جی صاحب وہی بات کہ جو لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کی روایت کے مطابق عمل کریں, اور جو بر صغیر میں رہنے والے ہیں تو وہاں پہ چونکہ عرفے کا دن جو ہے بدھ کے دن آ رہا ہے, اگر وہ لوگ منگل کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی عشر ذوالحجہ کے اندر شامل ہے, تو یہ روزہ بھی رکھ لیں تاکہ اس کا ثواب انشاءاللہ ان لوگوں کو حاصل ہو جائے. جس سے جزاک اللہ خیرن. ندیم بھائی کا سوال کہ قربانی کے جانور سے گوشت سے زیادہ لوگوں کو مستفید ہونے کے لیے اگر پورا بڑا جانور بھی اس کی قربانی کر دی جائے ایک ہی فرد کی طرف سے, تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ بالکل صاحب بھائی, آپ نے بتا دیا, بشارت دے دی کہ اس میں موصوف کو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. بالکل اس میں کوئی حرج نہیں, بالکل آپ کیجئے, اور بلکہ دوسروں کو بھی مشورہ ہے اگر ہو سکے تو کریں, ضروری نہیں ہے ایک بکرا کافی ہے گھر کی طرف سے. اگر ایک بڑا جانور بھی پورے گھر کی طرف سے سرپرست کرے, اپنے پورے گھر خود کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے, انشاءاللہ ثواب ملے گا. جس سے بھائی بارک اللہ فیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اونٹ کیے تھے, 100 اونٹ قربان کیے تھے. جی سے بھائی. ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال کہ کوئی صاحب اگر واش روم سے ہو کے آتے ہیں لیکن انہوں نے صابن سے ہاتھ نہیں صاف کیے, تو ایسے فرد کے ہاتھ سے کھانا وغیرہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جس سے بھائی جب ہم حدیث میں دیکھ صحیح مسلم میں حضرت میمونہ نبی کریم کی وائف, ان سے مروی ہے کہ قضاء حاجت کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی سے مل کے دھونا یہ ثابت ہے. آج کے دور میں